अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और सबसे बढ़कर ये कि ये जो टाइम है, आई डोंट नो कि आप लोग प्रेशर फील कर रहे हैं या नहीं, लेकिन इस वक्त गर्मी की हिद्दत और ख़ास तौर पे क्योंकि फिस्कल ईयर काफ़ी कंपनीज़ के लिए, काफ़ी इदारों के लिए जून में क्लोज़ होता है, तो यकीनन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये एक हाई प्रेशर टाइम है। चाहे हम बैंक्स की बात कर लें, इदारों की बात कर लें, आने वाला बजट सेट होना है, चीज़ों ने क्लोज़ होना है और गर्मी ने सबका किया हुआ है दिमाग ख़राब। सो इफ़ यू आर इन द सेम बोट, प्लीज़ अपने मेंटल हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करें। आपने तमाम मसलों का हल एक ही दिन में नहीं निकालना, और देखें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सुलझ ही जाती हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप की प्रेसिडेंटशिप यानी पार्टी की भागदौड़ कौन संभालेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। और हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब अनअपोज्ड एक दफ़ा फिर इलेक्ट किए जाते हैं एज अ PMLN प्रेसिडेंट। इसके उनके अलावा किसी ने नॉमिनेशन पेपर्स उनके ख़िलाफ़ उनके हरीफ के तौर पे किए ही नहीं, यानी जमा ही नहीं कराए। अच्छा, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है क्योंकि लोग अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान में मौरूसी सियासत की। आपको याद होगा कि जब इस हुकूमत ने भाले तब भी मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप पे यही इल्ज़ाम लगता था कि क्या इनको ख़ानदान के लोगों के अलावा बाकी लोग, बाकी पार्टी के सीनियर लीडर्स, कारकुनान इतने अहल नज़र नहीं आते कि वो ये चीज़ों को संभाल सकें। की लीडरशिप पोजीशंस, चाहे वो प्राइम मिनिस्टरशिप हो, चाहे वो CM शिप हो, उसमें लगता ये है कि शरीफ ख़ानदान अपने अलावा किसी को नहीं देखना चाहता। ये इनके ख़िलाफ़ तनकीद की जाती थी। लेकिन एक दफ़ा फिर जब हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब के इलेक्ट होने की बात आई, इस पार्टी की भागदौड़ संभालने की बात आई, तो कोई सियासी लीडर, कोई सीनियर लीडर सामने ही नहीं आया। तो जो हम हमेशा कहते हैं कि भाई सियासी जमातों में किस हद तक जमहूरियत है, नहीं है, डेमोक्रेटिक इक़्तिदार का ख्याल रखा जाता है या नहीं, आई विल लीव दैट टू योर डिस्क्रेशन कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन सच तो ये है कि पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों में ख़ानदानी जो एक कहना चाहिए कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिक्स है, वो अपनी जगह कायम व दायम है। आगे बढ़ते जी, आपको ये बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने चाइनीज़ टेक्सटाइल फर्म्स को इन्वाइट किया है कि वो पाकिस्तान में एक्सप्लोर करें। एक दफ़ा फिर ब्लू आइड इंडस्ट्री तस्वुर की जाती है पाकिस्तान में टेक्सटाइल को, लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा कि हालिया दौर में बहुत सारी मुश्किलात हैं। ख़ास तौर पे अब जब ESG के बहुत सारे क़वानीन के ऊपर अपने आप को एजाइल तरीके से शिफ्ट करना है, इसके साथ साथ जो एनर्जी का बहरान रहा है, पाकिस्तान की माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल हमारे सामने है। चाइनीज़ फर्म्स इंटरेस्टिंगली इंटरेस्ट तो शो करती हैं पाकिस्तान में, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, आज की बड़ी ख़बर ये है कि बीजिंग हैज़ रिपोर्टेडली आस्क्ड इस्लामाबाद टू लॉन्च अनदर ज़रब-ए-अज़्ब यानी टेररिज़म, एक दफ़ा जो इंसर्जेंसीज़ पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही हैं, उसके लिए एक बड़ी मस्बत और मरबूत किस्म की हिकमत अमली का होना और एक ऑपरेशन का होना लाजिम है, ये बीजिंग का कहना है। आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब हारिस नवाज़ साहब, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, फॉर्मर केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर भी आप रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हारिस साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में 16-17 माह रही इलेक्शन से पहले, मुझे ये बताइए कि ये जो इंसर्जेंसीज टेररिज्म में हम दोबारा देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? लेकिन सिद्रा, बात ये है कि ये एक बहुत ही तशवीशनाक सिचुएशन है। ख़ास तौर पे हमें अफ़गानिस्तान की तरफ से बहुत शिकायत हैं कि उन्होंने अपनी कमिटमेंट की थी दोहा एग्रीमेंट में कि जी हम अपनी सरज़मीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन दे आर नॉट फुलफिलिंग देयर प्रॉमिसेस। जी। और तमाम टेररिज्म वो एक गढ़ बन चुका है। वहाँ पर एक्चुअली अमेरिकन जाते हुए इतना वेपन एमुनिशन छोड़ के गए हैं कि वो इट हैज़ फॉलन इन द हैंड्स ऑफ ऑल दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और इनका तालिबान इंटरिम गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो वेपन एमुनिशन कंट्रोल करते, किसी के हाथ में नहीं जाने देते, लेकिन वो DLA, BLF, BNA, TTP, दाइश, अल-कायदा तमाम के हाथ में ये रखा हुआ है। और आपने देखा कि पाकिस्तान में तकरीबन आप जितने भी यहाँ टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, जब उनको टेररिस्ट मारे जाते हैं, उनके वेपन एमुनिशन रिकवर होता है, तो वो अमेरिकन साख्त होता है और लेटेस्ट वेपन सारे होते हैं, जिसमें कि उनके वो M14 राइफल है, M16 है, M4 है, जी। मशीन गन्स हैं, एवरीथिंग इज देयर। मेजर फैक्टर्स। अब बात यह है कि और फिर ज़ाहिर है कि मकसद क्या है कि इंडिया इज बीइंग यूज्ड एज अ प्रॉक्सी टू इंश्योर कि सीपैक पाकिस्तान में ना बन सके, बिकॉज दे डोंट वांट कि पाकिस्तान बीइंग इस्लामिक कंट्री, न्यूक्लियर कंट्री विद स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सेटअप,
کہ جی وہ آپ اگر اکنامک ترقی کریں گے اپنے فیصلے اپنی ملکی مفادات میں کریں گے، یہ وہ نہیں چاہتے ہیں. اس لیے یہ سر جو ہے رعب حارث بل صاحب بہت. لیکن if I may interject، دیکھیں ان کی تو یہ یقیناً خواہش ہو سکتی ہے، جو بھی آپ کا سیاسی یا ایک ازلی حریف رہا ہے وہ کبھی آپ کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہے گا. why is it that we are unable to put our house in order؟ آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑے عرصے پہلے پاکستان ایران بارڈر پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی ٹینشن والا ماحول تھا، میزلز فائر کیے گئے دونوں طرف سے، اور دونوں ممالک نے اس بات کو دوبارہ بابر کرایا کہ ہمارے اچھے برادرانہ تعلقات ہیں، لیکن ایک دوسرے کی سرزمین پہ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اس کے لیے ہمیں آپس میں ملاقات بھی کرنی پڑے گی، ایک جوائنٹ پلان آف ایکشن بنانا پڑے گا. صدر رئیسی بھی جب پاکستان تشریف لائے تو اس بات پہ دوبارہ ایک دفعہ سے اتفاق رائے کیا گیا. واٹس دا سچویشن ایٹ دا پاکستان ایران بارڈر؟ کیونکہ یہ جو بالخصوص بیجنگ کا اشارہ ہے وہ بلوچستان کو لے کر ہے. دیکھیں ایران کے ساتھ پاکستان نے کافی سارٹنگ آؤٹ کر لی ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے، بارڈر وہ مینجمنٹ بھی انہوں نے اچھی کی ہے، فینسنگ بھی تقریباً ہو چکی ہے، اور وہاں پر اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو انفارمیشن شیئر کریں گے. دا ایشو از افغانستان از ناٹ ریسپونڈنگ. افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل میزربلی فیل ہے. دے اوپنلی کہتے ہیں نہ ہمارے پاس ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، نہ ہمارے سے یہ آپریشن ہو رہے ہیں. اینڈ اٹ از ایویڈنٹلی پاکستان نے کتنی دفعہ وتھ پروف بتایا کہ یہ آپ کی طرف سے لوگ آ رہے ہیں، یہ افغانی نیشنل ہیں اور یہ ان کو سپورٹ ہو رہی ہے. ایون جب پاکستان نے ایک سرجیکل اسٹرائک کی تھی تو افغانیز نے اپنی ایک فورس تیار کی تھی جو پاکستان میں جا کے اٹیک کی. یہ ان کی ایک لمٹ، اور ہم ان کو اتنی لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں. ایشو از وی ہیو ٹو بی کنسیپچولی کلیئر کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو. ایک دفعہ اگر ہم ان کی جو ہے نا چینی، آٹا، گندم، اس کے بعد یہ فرٹیلائزر، ایسی چیزیں بند کریں گی تو آپ دیکھیں یہ کیسے دے ول کم اینڈ ٹچ آور فیٹ. حارث صاحب جو تجویز آپ دے رہے ہیں کہ افغان ٹرانزٹ اسٹریٹ یا ان کی لیے جو ان چیزوں کا رستہ ہے یقیناً اس کا روٹ پاکستان سے ہو کے گزرتا ہے، کیا اس کے اوپر کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ کیا یہ سجیشن آن دا ٹیبل ہے کہ بھئی اگر نہیں کوآپریشن ہو رہی تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ایک آخری طریقہ رہ جاتا ہے ان سے باتیں منوانے کا اور ان کو مذاکرات کی میز پر لانے کا؟ کافی حد تک ہم نے جو اسمگلنگ ہو رہی تھی نا افغانستان میں روک دی ہے، بہت زیادہ ہو رہی تھی. اور اس میں یہاں تک ہوتا تھا کہ سیالکوٹ سے سامان بن رہا تھا، کنٹینر میں وہاں جا رہا تھا، اور وہ آگے سینٹرل ایشیا کو بھیجے تھے. باکسنگ گلو جو بڑے لوگ کھیلی جاتی ہے اسپورٹس، اور وہ دیور ارننگ $3 to $4 billion کا وہاں پر یہ سامان بیچ رہے، وہ ہم نے بند کیا ہے. اینڈ وی ہیو وارنڈ کہ دس از اے اسٹیپ وی ول ہیو ٹو ٹیک. لیٹس سی. اینڈ آئی تھنک بیسٹ یہ کہ پاکستان کا ایک اسٹرانگ ڈیلیگیشن جو وہاں جائے، وہ افغان انٹرم گورنمنٹ سے بات کرے کہ جی دس از واٹ وی ہیو ڈن فار یو. ہماری ڈیمانڈ ایک ہی ہے، اگر اب نہیں کرتے ہیں دین وی ول ہیو ٹو ٹیک آور اون پیونیٹیو ایکشن. سر مائی کویسچن ٹو یو وڈ بی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمگلنگ اتنے عرصے سے چل رہی تھی، آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 3 ٹرمز اور اب یہ چوتھا ٹرم ہے ہمارے پاس ڈیموکریٹک گورنمنٹس کا، اس کا قلع کما پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ ہم اگر بات کرتے ہیں ٹیررسٹ فائنانسنگ کی تو ہمارے ملک میں بننے والی ہر آسانی کہ فار ایگزامپل جی آپ ای ٹرانسفرز کر سکتے ہیں، آپ چھوٹی رقم کیش لوگ چھوٹی چھوٹی دکانوں سے فارورڈ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر تو اسٹیٹ بینک کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے تمام جو لوگ ہوتے تھے وہ نظر گاڑ کے آپ سے کہتے تھے کہ اس طرح تو ٹیررزم فائنانسنگ نہ ہو جائے. تو یہ اتنا بلینز آف ڈالرز کا اسمگلنگ کا اتنا کہنا چاہیے کہ انٹرینچڈ نیٹ ورک فعال طریقے سے کام کر رہا تھا. why were we unable to dismantle it for so long? Because the mafia was involved. آپ کے بڑے بڑے بزنس کمیونٹیز انوالو تھیں. یہی تو ہمارے، اور ایون گورنمنٹ کے اندر بھی certain elements are there who are black ships and they do all these things and they get petty benefit at the cost of national interest. اس لیے ابھی چیف آرمی اسٹاف جنرل اسلم منیر کے وقت میں بہت زیادہ سختی کی گئی ہے اور کافی حد تک رکی بھی ہوئی ہے. کل کی خبر ہے کہ 108 آفیسرز کے نام اس کے اوپر ایک شائع کیے گئے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. یہ نام انٹیریئر منسٹری کی طرف سے آئے جو کہ ملوث پائے گئے ہیں اسی طرح کی اسمگلنگ ایکٹیویٹیز میں. آپ سمجھتے ہیں کہ سخت ایکشن لیا جائے گا؟ اور تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ ایکشن کس طرح لیا جائے گا؟ یعنی اگر یہ پنجاب گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں اور ان کے اوپر یہ الزام ہے تو کیا گورنمنٹ آف پنجاب ایکشن لے گی، وفاق ایکشن لے گی، یہ معاملہ کورٹس میں جائے گا؟ اس پہ کارروائی کیسے کی جائے گی؟ نہیں دیکھیں، اس میں بڑا سمپل طریقہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ will ask پنجاب گورنمنٹ take certain immediate disciplinary action against all those officers who are involved in smuggling.
اس کے اندر ہوتی ہے کہ پہلے ایک انکوائری ہوتی ہے, انکوائری کے بعد وہ ریکمنڈیشن جاتی ہیں چیف منسٹر پنجاب کے پاس, اینڈ he or she is responsible to take action, and that action is immediately taken even to the dismissal of the officer. یہ ان کی پاورز ہوتی ہیں, and then a great person can go to the high court and to go to Supreme Court to get some remedy. That is what is the procedure. یا آپ سروس ٹرمینل بورڈز ہوتے ہیں, ٹرمینلز ہوتے ہیں, ان میں آپ چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہمیں اس چیز میں have to be ruthless. پاکستان کی اکانومی از ان شیمبلز. وی آر کمپرومائزنگ آر نیشنل انٹرسٹ ٹو ہیو آکسیجن آف ریلیف فرام دس IMF کے ساتھ. اس لیے ہمیں اب ان چیزوں کو سیریس لینا چاہیے. اور لیکن حارث صاحب میرا ایک سمپل سوال ہوگا کہ ہو ہیز دا مورل ہائی گراؤنڈ اینڈ دا مینڈیٹ آف دا پیپل ٹو ڈو سو. ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا جو دبئی اسکینڈل سامنے آتا ہے دبئی لیکس کے نام سے, جس کے اندر اربوں ڈالرز کی اثاثے پاکستان کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے دبئی میں پائے گئے ہیں. پاکستان از ناؤ دا سیکنڈ لارجسٹ پراپرٹی انویسٹر اینڈ اونر ان دبئی. تو میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ یس وی آر ان شیمبلس, لیکن کس کے پاس وہ مورل اتھارٹی اینڈ اپ رائٹڈنس ہے کہ وہ ایکشن لے سکتا ہے؟ اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ تمام ہی اداروں سے ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو اس میں ملوث ہیں. اس میں آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ آف پاکستان, لیکن باقی تو سب ان کے ذیلی ادارے ہیں, چاہے وہ آپ کی ڈیفینس ہے اور آپ کی ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, وٹ ایور اٹ از. یو سی دا پوائنٹ از somebody has to take a step. آپ نے MBS نے دیکھیں, کراؤن پرنس نے کیسے پورے اپنے رشتہ داروں کو, پرنسز کو پکڑ کے بند کیا تھا, اینڈ ہی گاٹ $15-20 billion. آپ کو کہیں نہ کہیں یو ہیو ٹو ایکٹ. ہم دن بدن اپنے نیب کو بھی کمزور کر رہے ہیں. آپ کا جو FI ہے وہ آپ کے گورنمنٹ کے کنٹرول میں مین سے گورنمنٹ کے لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا, باقی لوگوں کو سالٹ کرو. لائک IB کا بھی یہی کام ہو جاتا ہے. آپ کے اینٹی کرپشن پروونشل ہیں وہ آپ کے نا. ابھی جیسے حال ہی میں آپ دیکھیں رپورٹس تو دیکھیں نا, ایک طرف IMF ہمیں کہتا ہے کہ ہر چیز کے اوپر آپ نے ٹیکسز لگانے ہیں. FBR کی آج کی خبر ہے کہ FBR plans to collect 1.296 trillion تھرو ڈیوٹیز, یعنی مزید اب انڈائریکٹ ٹیکسز کی اور ڈیوٹیز کی بات کی جا رہی ہے. لیکن دوسری ہی طرف خبر شائع ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں یونٹ ہیں جو فری ملتے ہیں گورنمنٹ آفیشلز کو, اس کے علاوہ جو مراد مل رہی ہے. اس دفعہ پھر آپ کے بجٹ میں کہا جا رہا ہے کہ پینشنز اور جو تنخواہیں ہیں سرکاری ملازمین کی وہ بڑھیں گی. سو آئی مین دس سیمز لائک یعنی ایک دو پیرلل دنیا ایک ساتھ چل رہی ہیں پاکستان میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. یہی دنیا نے اب ہمیں ایڈ دینی بھی بند کر دی. IMF ورلڈ بینک آپ کا ایکچولی لٹرلی وہ آپ کا جو ہے بجٹ وہ بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو یہ جو ابھی پیسہ دینا ہے نیکسٹ جو آپ نے مانگا ہے وہ ہم آپ کو دیں گے جب آپ کا بجٹ اناؤنس ہو جائے گا اس کے بعد. دیٹ مینس کہ ان کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن دے آر کمنگ ان ٹو اٹ. یہ ہماری اپنی اب ساورنٹی رہ گئی ہے, اینڈ دیٹ از واٹ ایگزیکٹلی آئی سے ایز اے نیوکلیئر اسلامک کنٹری کہ یہ ہمارے پہ کنڈیشن ہے کہ ہماری اکانومی کنٹرول ہوئی ہے. آپ کے جتنے بینکس ہوتے ہیں ان کے جو سربراہ لگتے ہیں وہ آپ کے جنرلی وہ ہیں جو ورلڈ بینک اور IMF میں کام کر کے آئے ہوتے ہیں. سو وہ آپ کی اکانومی کو کنٹرول کریں. یہی دیکھیں ہمیں اپنی ساورنٹی کے لیے دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. اب اگر ہم نے یہ کہنا جی کہ ہم غریب ہیں, مر گئے, بھوکے مر گئے, آپ کے پاس کون انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ پہلی اس کی کنڈیشن یہ کہ یو ہیو ٹو انشور کہ آپ کی سیکورٹی انوائرمنٹس اچھی ہوں, بزنس فرینڈلی انوائرمنٹس ہوں اور لوگ انویسٹمنٹ لے کر آئے. نمبر 2 آپ کے آپ نے بتائی جو آپ نے باتیں بتائی ہیں, آسٹریٹی ڈرائیو ہے, کتنا خرچ ہو رہا ہے آپ کی منسٹریز کے اندر. یو کانٹ امیجن پریزیڈنٹ ہاؤس میں کتنا خرچ ہوتا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس, چیف منسٹر ہاؤس, گورنر ہاؤس, لیوش ارینجمنٹ. وائی کانٹ وی گو فار آسٹریٹی؟ آپ نے سرینا سے اور پیرٹ کے علاوہ لنچ اور ٹی بریکس نہیں آتی ہیں یہ ان جگہوں کے اوپر. سیکٹریز کے پاس دیکھیں 3 6 گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں, پروجیکٹ میں مزے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ FBR میں 3,000 سے 4,000 ارب ایک سال میں سیل ٹیکس, انکم ٹیکس, کسٹم اس میں چوری ہوتا ہے. 3,000 سے 4,000 ارب. ہم 300 ارب لے کے $1 بلین کے لیے IMF ورلڈ بینک کے آگے لیٹ گئے ہیں. ان کے ہم پاؤں لکھ کر رہے ہیں کہ ہمیں جی یہ خدا کے لیے دے دیں, ہم مر رہے ہیں. وائی کانٹ وی ڈو اسٹیٹ کارپوریشن کے اوپر 1,000 ارب,
$3 سر ایک اور बिलियन। مسئلہ بھی تو ہے نا کہ اس وقت کوئی اگر یہ آواز لگاتا ہے، میں آپ کو پھر اسی پوائنٹ پہ لے کے آنا چاہوں گی کہ یو اسٹل نیڈ اے لیڈر اور یو اسٹل نیڈ somebody who can take this، اور وہ آپ کی قوم کو کہے کہ بھئی یہ اگر ہمارے مسائل ہیں and today we resolve to turn things around, we are now resolving to put the house in order. جہاں سے شروعات کریں گے سوال یا تنقید یہ آئے گی کہ بھئی یہ تو ایک فیوریٹزم ہو رہی ہے، یہ یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے، یہ آپ پولیٹیکل ٹول کے طور پہ اس پرٹیکولر نیریٹو کو استعمال کر رہے ہیں. سو right now an average Pakistani is feeling very hopeless. An average Pakistani is not seeing کہ ہم اگر سنبھلنے والے ہیں، چیزیں بہتر ہونے والی ہیں. is that just a drip treatment؟ یعنی جہاں ابھی ہیں اس سے قطرہ قطرہ کر کے تھوڑے بہتر ہو جائیں گے، یا ہم ایک بڑے لیپ فارورڈ کی بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ حارث صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اٹس اے پلیتھورا آف پرابلمس، لیکن ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ جو لیڈرشپ پوزیشن پہ ہیں، جہاں ان کے پاس ہم سے کہیں زیادہ انفارمیشن ہوگی، they will be able to use it for the benefit of Pakistan and actually show us results. Because میرے خیال میں we are slowly coming to a point where آپ سیاسی انتشار کا تو شکار ہیں ہی، there's a lot of chaos within our society as well. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک and we'll be right back.